नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। दुनिया में कहा जाता है कि जब जस्टिस होता है तो जस्टिस के बाद सियासी इस्तेहकाम आता है, और सियासी इस्तेहकाम जब आता है तो मौशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क जाता है और फिर तरक्की करता है। उल्टा नहीं होता कि मईशत बेहतर हो जाए तो सियासी इस्तेहकाम आ जाए, और सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो जस्टिस हो। ये क्लियर है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, दो सरहदें भारत और अब अफ़गानिस्तान दोनों गैर महफूज हो चुके हैं। दूसरी तरफ दहशतगर्दी आपके सामने है, तीसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत जो है गैर ज़रूरी तौर पर उन मामलात को बढ़ा रही है जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। मसलन PTI जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, KPK के मामलात में हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की दखलंदाजी, धमकियाँ और बातें, ज़ाहिर है कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा होगा। हुकूमत यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके कंधे पर वो बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, उनको भी आंखें दिखाते हैं। और इस सिलसिले में हुकूमत से अलहदगी की बात भी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मुआहदे निभाए जाएं। जो मुआहदे पाकिस्तान की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने किया है, वो 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और 1 महीने के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि आया वो इस हुकूमत में रहते हैं या नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाना चाहती है, और शाज़िया मरी का भी स्टेटमेंट सामने है कि बलूचिस्तान हुकूमत में कोई मुआहदा नहीं है। तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ पंजाब में जो गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ अहम तरीन गेस्ट हैं और उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सलीम बुखारी हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सेनेटर पलवशा खान साहिबा भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। ये दो मेरे साथ जो हैं वो सहाफ़ी और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और एक पॉलिटिशियन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों सहाफ़ी को आगे पीछे रखूं और बीच में पॉलिटिशियंस को लेके आऊं, ताकि राय सबकी आ सके। सबसे पहले इस दफ़ा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को मैं ले लेता हूं और उनसे शुरू करता हूं। हालांकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमेशा कहते हैं कि सलीम बुखारी साहब मेरे उस्ताद हैं या सीनियर हैं, उनसे शुरू किया करें, लेकिन इस दफ़ा हम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से कर लेते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। अब मैं 2 बातों को लेके आपके सामने आ रहा हूँ। देखें, जो सरहदों की हालात है आपको पता है, जो मईशत के हालात है आपको पता है, जो आपको आइनी बहरान है वो आपको पता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो यह सियासी इस्तेहकाम का। एक तरफ PTI के साथ महाजराई हो रही है, दूसरी सियासी जमातों के साथ महाजराई देखने को मिल रही है, और तीसरी तरफ हुकूमत में मौजूद उसकी सबसे बड़ी और मजबूत इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटम दे रही है कि अगर मुआहदे हमारे पूरे नहीं हुए 1 महीने के अंदर तो हुकूमत से वो अलग होने का उन्होंने इशारा दे दिया है। एक इस पे आज़ाद कश्मीर के ऊपर अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं मौजूदा हुकूमत की जो हिकमत अमली है सियासी? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल से हम दो चार हैं। आपने ऐसे बताया जैसे कोई ये हुकूमत जो है ये अपने दमखम, अपने ज़ोर के ऊपर वो वजूद में आई है। पहली तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये हुकूमत जो है जब कायम हुए तो हालात के जबर ने इनको कायम किया है, और कायम करने वाले जो कौन थे वो किरदार अभी भी उसी तरह मनवान मौजूद है, और हालात का जबर भी उसी तरह मौजूद है। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जब इकट्ठे जो है होके हुकूमत कर रहे हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि दोनों ने के अंदर कोई बड़ी यकसुई आ गई है और एक दूसरे चाहत आ गई है और एक दूसरे के लिए, हो सकता है वो भी हो, लेकिन वजह वो ये नहीं है।
اس کی وجہ سے سیدھی ہے کہ جو بندے جنہوں نے یہ نظام چلایا ہے، جس میں پچھلا نظام اکھاڑا ہے، اگلا نظام چلایا ہے، بنایا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے، تو یہ میرا خیال ہے ان کی مجبوری ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ اب ان کے اندر جو آپس کے اندر جو اندرونی ایک آپ کو نظر آئی ہے چپکلش اور ایک تو تکرار نظر آئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کوئی اچنبے کی بات نہیں، دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بڑا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک زمانے میں تو واقعی ان کے درمیان میں ایسے ڈیگرز ران تھے، ایسا فیوڈ تھا کہ جیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، وہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی چارٹر ڈیموکریسی کے بعد وہ ایک سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ ان کو جو عام پبلک جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے جذبات کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی تھوڑا بہت ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ دونوں جماعتیں کسی طور پہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں یا بالکل یکجان دو قالب ہو جائیں۔ چنانچہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کو کبھی بھی جب یہ جتنی دفعہ بھی لڑے گی تو مجھے کوئی تشویش نہیں ہوگی۔ ایک تشویش یہ نہیں ہوگی کہ یہ نظام کو یہ نہیں اکھاڑے گی، ان کو سب پتہ ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑ پڑی تو وہ لے کے چلا جائے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہے، دوسرا بات یہ کہ آپ کے سارے پروگرام کے اندر حقیقت یہ کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم وہ کہتے ہیں نا میر تقی میر کا شعر ہے کہ ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہے سواب کرے ہم کو بس بدنام کیا۔ اس پولیٹیکل جو سسٹم ہے یہ اس کا جو کاریگری ہے یا جو انجینئرنگ ہے، اس کی تہمت آپ پیپلز پارٹی پہ یا مسلم نون پہ نہیں لگا سکتے، اور نہ اس کی تہمت جو ہے اس سے پہلے کبھی کوئی عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں۔ یہ ایک تسلسل آ رہا ہے۔ اگر آج حالات خراب ہیں، یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ ہے، تو اس کی ذمہ دار نہ مسلم نون ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ عمران خان ہے، لیکن ہر ایک ان کا کنٹریبیوشن جو ہوگا وہ کسی اور زاویے سے دیکھیں گے بھی صحیح، اس کو پرکھیں گے بھی صحیح، اور اس کے اوپر گرفت بھی ہوگی۔ لیکن جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں اور جو سیاسی عدم استحکام آپ دے کے جا رہے ہیں، یہ دیکھو اس حکومت کو یا عمران خان کی حکومت کو کوئی آج کی عسکری قیادت نہیں کھاڑ پچاڑ کی، اس کی کھاڑ پچاڑ کی ہے جو ان سے پہلے جو لوگ تھے، جو اپنے ایک جن کے پاس نان اقتدار تھی یا طاقت تھی، جو قادر مطلق تھے، اومنی پوٹنٹ تھے، اومنی پریزنٹ تھے۔ اور میں کل کالم میں لکھا ہے، آج دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ 74 سال 9 مہینے، کل 16 دن تھے، آج 17 دن ہے، 17 دن ہو گئے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے۔ اور پھر اب کیا کیا؟ یہ نواز شریف صاحب کوئی سیاست کر رہے ہیں؟ بے نظیر صاحب نے ایک سیاست کیا کہ بیچاریوں کو جو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نواز شریف صاحب آج کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی تقریر کر سکتے ہیں، کوئی جلسہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن کا جو ڈیو کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب، ان کے ساتھ انصاف کریں۔ جو پاکستان کے اندر سیاسی جو استحکام ہے اس کی انہوں نے جو جس کو کہنے بکسے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں۔ ذمہ دار ٹھیک ہے۔ میں آپ کے کسی بھی بات کو میں نے انٹرپٹ نہیں کی، پوری بات آپ کی سنی اور جانے بھی دی، لیکن آخری میں ایک جملہ کہتے ہوئے وہ چاہوں گا ضرور کہ ذمہ دار اگر فرض کی ہے تو اس کے کسی نہ کسی طرح ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ اپنی گردن پیش کرتے ہیں یا یہ خود آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت گرا دو، تو یہ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ میں بخاری صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ بخاری صاحب کیسے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کتنے متفق ہیں آپ؟ دیکھیے، میں تو جسارت کر ہی نہیں سکتا ہوں حفیظ اللہ نیازی سے اختلاف کرنے کی، کیونکہ وہ جو باتیں جس انداز سے کرتے اور جس وثوق سے کہتے ہیں، آپ کے پاس سوائے اتفاق کرنے کے اور کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے۔ میرے پاس تو خیر نہیں ہے، لیکن ہم ان کی باتوں میں تھوڑا بہت اضافہ کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جو ان دونوں بڑی پارٹیوں کے اندر کے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر، اور جو اپنے آپ کو اینالسٹ کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جو سابقہ ملٹری کی ایلیٹ ہے، جو اب فارمر ہیں، وہ بھی اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ منظر نامہ جو ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں اپنی وزڈم کے تحت سم اپ کرنے کی۔ دیکھیے، اس وقت دو بڑی پارٹیاں اقتدار میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ ماننے چاہے وہ نہ مانے، پیپلز پارٹی کہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جتنے آئینی عہدوں پر وہ براجمان ہیں، یہ شرکت کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ میرے خیال سے ہم سب اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور دونوں پارٹیوں کے پاس جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی کے ساتھ سر ہے، چاہے وہ اس کا کریڈٹ آپ زرداری صاحب کو دیجئے، چاہے اس کا کریڈٹ آپ شہباز شریف کو دیں، نہ دیں نواز شریف کو، لیکن اس وقت
یہ نظام چل رہا ہے ان تینوں کے ایک پیج پر ہونے سے، ورنہ یہ اب تک کب تک جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹ چکی ہوتی اس کی اگر یہ ایسا نہ ہوتا. یہ میرا ماننا ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ ہو رہا ہے آج کل، یہ ایک نورہ کشتی ہے. وہ نورہ کشتی کا جب جواز پوچھتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارا میڈیا جو ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا مین سٹریم ہے یا ہمارا نیشنل میڈیا ہے، اس کے اوپر آج کل یہی بحث چل رہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت رہے گی نہیں رہے گی، پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ رہی ہے نہیں چھوڑ رہی ہے. اور اس پورے قصے میں پی ٹی آئی از نو ویئر. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس جو آپس میں چپکلش ہے، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو نیشنل میڈیا، سوشل میڈیا اور گراؤنڈ ریالٹیز پر چھائی ہوتی تھی وہ اب کہیں نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار اس وقت تک رہے گا، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک ان دو بڑی پارٹیوں کی ساتھ کٹی نہیں ہوتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس کے اور نون لیگ کی قیادت کے بیچ، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے بیچ نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کوئی غلط فہمی ہے. دونوں ایک پیج پر ہیں. آج یہ نظام ان دونوں کی کنائیومنٹ سے چل رہا ہے. آپ اس کا کریڈٹ کسی تیسرے کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر کسی تیسرے کو دیں گے تو وہ پھر وہی ہیں جن کے ساتھ تعاون چل رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹم کہیں جا رہا ہے. یہ سسٹم رہے گا اور کافی دیر رہے گا، لوگوں کی توقعات سے زیادہ دیر رہے گا. پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی اس وقت جو ان کی کلیبوریشن ہے نون لیگ کے ساتھ، چاہے وہ یعنی ٹھیک پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہے. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، چلتی رہیں گی، لیکن جدائی نہیں ہوگی. اچھا سر، بخاری صاحب ایک آخری جملہ پھر میں پلوشا کی طرف جاؤں. وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپروو کر دیا، شاید زرداری صاحب نے بھی، کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کمنٹس کریں تاکہ میں پلوشا کی طرف جاؤں. دیکھیے، دونوں علاقے جو ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، اصولی طور پر تو ایک تیسرا صوبہ ہے یعنی بلوچستان، وہاں بھی یہ فیلڈ اوپن ہے. وہاں نہ کسی کی دسترس ہے نہ کسی کا اقتدار دائمی ہے. وہاں یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اٹھا کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ تمام پارٹیوں کے سٹیکس ہیں اس کے اوپر. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں بھی یہاں سینٹر کے اندر جو پارٹنرشپ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا پلوشا صاحب، اب ہماری گفتگو میں یہ شامل ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس وقت جو ہے، ایک طرف آئینی بحران ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کر رہی ہے. ایک طرف وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الجھ رہی ہے کے پی کے میں، تو دوسری طرف اپنی سب سے اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ جو ہے انصاف نہیں کر رہی ہے. ایک طرف اہم ترین جو آپ کے معاملات ہیں، فیصلے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے، جس پر حالیہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور 1 مہینہ دیا ہے آپ کے موجودہ حکومت کو کہ وہ ان معاہدوں پہ عمل کریں، ورنہ یہ تاثر ہے کہ حکومت چھوڑ دیں گے. آزاد کشمیر پہ آپ لوگ عدم اعتماد لا رہے ہیں. بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب نورہ کشتی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایک کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی جب حکومت بنی تھی کہ ساتھ مل کر چلا جائے، اور یہی بائی اینڈ لارج جو تھا وہ ایک اصول تھا کہ حکومت چلائی جائے. لیکن بہرحال اس میں جو ہم سوچتے ہیں یا ہم اپنے دماغ میں خاکہ بناتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے.
حالات اور واقعات اور گراؤنڈ ریالٹیز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں اس ملک میں، خاص طور پہ ہمارے کہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا ہو. لیکن بہرحال میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ جیسے بار بار ہم کہتے ہیں واقعی متحمل نہیں ہیں کہ مزید جھٹکے برداشت کیے جائیں. پولرائزیشن اور کیا کہنا چاہیے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ توجہ طلب ہیں، اور اس ماحول میں اگر آپس میں معاملوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ سلجھایا جائے تو بہتری کی امید ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبانوں تک آئیں تو پھر کوئی بھی معاہدہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک حد کے بعد کسی سیاسی جماعت، کسی مطلب آپ کے جو زیر بار بھی بندہ کام کرتا ہے اس پر بھی آپ ایک حد تک جو ہے وہ اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ہم تو کسی کے زیر بار نہیں ہیں. اس کے بعد تو وہ شخص بھی جو ہے وہ آگے سے جو ہے آنکھ دکھا دیتا ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی، اگر آپ ان سے صرف اس ضمن میں پوچھ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور ایک اتحادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک ساکھ ہے، عزت ہے، اس کے اوپر اگر بار بار یا ان کے لیڈران پر یا ان کے باقی سیاست پر بار بار انگلی اٹھائی جائے تو ظاہر ہے رسپونڈ تو پھر اگلی جماعت کرتی ہے. اور یہ ایک عجیب سی صورتحال اس لیے تھی کہ یہاں سینٹر میں معاملات کچھ اور ہیں اور صوبے میں معاملات کچھ اور ہیں. ہماری دیکھیے نا ایک ہی جماعت کی جو ہے وہ حکومت ہے دونوں صوبوں میں، تو اصولی طور پر تو جو سینٹر میں معاملات ہیں وہی صوبے میں ہونے چاہیے. اگر ہماری یہاں اچھی ورکنگ ریلیشن ہے وہاں بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات یہ کہوں گی کہ میں آپ کے شوز میں بھی اور بہت سے شوز میں ہم باقی سب بھی جتنے یہاں ہمارے سینئرز اور کولیگز بیٹھے ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں اگلے 5 سال بھی ہم ہیں، ان سے اگلے 5 سال بھی، مطلب وہ بھی ایک لمبا پلان بناتے تھے. لیکن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے. اس لیے میں تو کوئی اتنی لمبی فور کاسٹنگ کرنے کی جو ہے وہ حق میں ہوں ہی نہیں. اور اس وقت دنیا کے حالات بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ان تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں ایک بڑا عنصر ابھی آپ بھی جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن جو سرحدیں ہیں وہ دونوں جو ہیں دونوں طرف سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں ہے. تو لہٰذا جب یہ معاملات ہوں تو پھر ہمیں اندرونی طور پر متحد ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اختلافات جو ہے وہ ختم ہو سکیں تو وہ کر دینے چاہیے. جو آگ اندر جل رہی ہے، ہمارے 2 صوبوں میں جل رہی ہے اور جگہ بھی پھیل رہی ہے، اس پر پانی ڈالنا ہمارے اور آپ کے بس میں ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ صرف سیاسی طور پر ایک مجھ سے سیاسی سوال کر رہے ہیں تو میں بالکل یہ کہوں گی کہ اب تک تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے 1 مہینہ. لیکن بہرحال جب آپ بار بار ایک دوسرے کی گریبان پہ میں آپ کے ہاتھ ڈالوں یا آپ ہمارے ڈالیں تو پھر تو ظاہر ہے ریئیکشن آئے گا، اور وہ ریئیکشن ایک حد کے بعد تو جو ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا اور اس کا ایک کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. پلوشا آپ کی موجودگی کا مجھے فائدہ حاصل ہونا چاہیے اور میرے ویورز کو بھی کہ 2 باتوں کو ذرا کلیئر کر دیجئے. ایک عدم اعتماد آپ لانے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف، عدم اعتماد، تو کیا اس میں پی ایم ایل این کی سپورٹ ہے جو آپ کے اتحادی ہیں؟ ایک، اور دوسرا کہ آپ نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہے. آپ کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت نے اگر ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم فیصلے پہ جائیں گے، اور یہ فیصلہ یہی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی. ان دونوں کی وضاحت ذرا 1 منٹ میں کر دیجئے تاکہ میں پھر بریک میں جاؤں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کشمیر والے معاملے پر ابھی میرے پاس پوری اطلاعات اس لیے اس وقت بھی ایک اس پر میٹنگ چل رہی ہے. جب تک کوئی اس کے اندرونی حالات یا فیصلے سامنے نہیں آتے میں اس پر آپ کو کامنٹ نہیں کر سکتی. میں خود اس معاملے میں ابھی تک لا علم ہوں کہ اس وقت بھی ایک میٹنگ چل رہی ہے ایز وی اسپیک.
تو وہاں سے کوئی فیصلہ آنے دیں تو پھر میں آپ کو بہتر بتا سکتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹم کہہ لیں یا دیکھیے الٹیمیٹم سے دینے کی کئی دفعہ الٹیمیٹم سے پہلے بھی معاملات یا بند بھی جاتے ہیں بگڑ بھی جاتے ہیں. دوسری طرف سے کیا بمباری جاری ہے وہ دیکھیے نا, جیسے کہ ہم نے افغانستان کی کتنے عرصے برداشت کی جو ہے ان کی تخریب کاری اور ان کی جو دہشت گردی تھی, آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور پھر پاکستان نے فیصلہ کن جو ہے وہ ایکشن لیا. لہٰذا صبر کے پیمانے جو ہے نا وہ الٹیمیٹم سے پہلے بھی کئی دفعہ لبریز ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کی جو باہمی عزت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. عزت سیاست جو ہے وہ ہم نے آج تک سنا ہے سیکھا ہے بڑوں سے کہ عزت کے لیے کی جاتی ہے. جس سیاست میں عزت نہ ہو تو اس سیاست کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر عزت کے بجائے الٹا یہ کہ بے عزتی کی جائے پھر وہ تو ایک بہت الگ مرحلہ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھیے ہم نے بھی 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت مشکل, جو ابھی حفیظ اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی زرداری صاحب کا یہ دماغ میں یہ ہو گیا, اگر کوئی نارمل آدمی مطلب عام آدمی ہوتا تو واقعی اس کا دماغ خراب ہو جاتا. جس قسم کے پریشرز جو ہیں وہ اس حکومت میں برداشت کیے گئے, لیکن سب ساتھ چلے. 5 سال انہوں نے جس طرح بھی کیا, 5 سال حکومت نے جو ہے حالانکہ ایک وزیر اعظم قربانی بھی دینی پڑی گیلانی صاحب کی, لیکن بہرحال وہ پورا ہوا سسٹم. لیکن آپ جانتے ہیں آپ کی اور میری بہت بحث ہوتی تھی ان دنوں کس طریقے کے معاملات تھے, اور وہ انہیں کی زرداری صاحب کے اسٹیل نروز تھے کہ وہ جو ہے اس میں سے نکل کے آ گئے. لیکن یہ ایک بڑی اس ملک کی جو سیاست کی یہی صورتحال ہے جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہوش سنبھالے, اور پتہ نہیں کب تک ایسے ہی رہے گی. آج ایک نہیں تو کل دوسرا, اور ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ سلسلہ دائرہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر بریک میں جانے سے پہلے ایک جملہ ضرور جو رائے ہے عام طور پر وہ رکھنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کو, حالانکہ وہ مین اس کا حصہ اس لیے کہ میں کوئی سوال پوچھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بالکل پیکٹ ہے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو بہت اہم ترین ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ تاثر آ چکا ہے یا ان کو یہ زوم ہے کہ وہ پاور کوریڈور کے ساتھ بہت قریب ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو پاور کوریڈور ہے اس کے ساتھ پی ایم ایل این کی دوستی بہت مضبوط ہے, اور 26ویں ترمیم کے ذریعے اتنی سیٹیں حاصل کر لی گئی ہیں پارلیمنٹ میں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو موجودہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی جانا چاہے تو شوق سے جائے. اب فیصلہ ظاہر ہے کہ وہی کریں گے جن کی ڈور ان دونوں جماعتوں کی ڈور جن کے ہاتھ میں ہے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں اپنے مہمان جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ہی شروع کرتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی اہم ہے اس وقت, آپ کی رائے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر قانون پاس ہوا ہے کہ اب پنجاب میں جو بلدیاتی انتخاب ہیں, آپ جانتے ہیں آپ جمہوری آدمی ہیں, جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, سیاسی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں. جمہوریت کی اساس بلدیاتی نظام میں ہے, اور ماضی میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کبھی بھی بلدیاتی نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اس سے اب آگے چلتا ہوں. پنجاب میں بلدیاتی نظام, ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جس میں بلدیاتی نظام کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں قانون سازی کی گئی ہے کہ اب جو نیا قانون کے تحت الیکشن ہوگا وہ غیر جماعتی بنیاد پہ ہوگا, اور یہ قانون وہی ہے جو ضیاء الحق صاحب کی غیر جماعتی قانون کا چربہ ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن غیر جماعتی ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے یا دو بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این, جمہوری جماعتیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قصور ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس کے تو جو ہے سلیم بخاری صاحب کی موجودگی میں کوئی بندہ اتنے مشکل ٹاپک کو یا مسئلہ فسغورس کو حل ہی نہیں کر سکتا. جس طریقے سے آپ نے یہ مسئلہ فسغورس بنایا ہے تو میری تو یہ پہنچ سے دور ہو گئی ہے. یہاں دیوار پہ کنندہ ہیں, یہ کوئی کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کسی سے پوچھیں گے. اس ملک کے اندر جہاں پارلیمان کا نظام روزہ کیا, جہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ آپ نے ایک پورا نظام جو ہے دھرم بھرم کر کے رکھ دیا. میں خود اس کی کوریج کر رہا تھا جیو ٹی وی میں بیٹھا کہ 7 بجے میں بتا دیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو ونر ڈکلیئر کریں. پھر فارم 47 آپ نے دیکھ لیے, اور پھر آپ دیکھ لیں. دیکھیں کرائسس یہ کہ جنہوں نے وہ نظام چلایا ہے, مشرف صاحب نے ناظم لے کے آئے, بلدیاتی الیکشن لے کے, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی جو ہے شاید اس سے تھوڑی آسودگی آ جائے. میرا خیال ہے کہ آسودگی جو ہے جب آپ کا پورا پارلیمانی نظام جو ہے وہ ایک جو نزاع کے عالم میں ہے, جو بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت سے ہے. میرا خیال ہے کہ نظام ان ٹوٹیلٹی, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ تو جو ممبرز بیٹھے ہیں ان کو شاید اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے ہائیبریڈ, لیکن پورے نظام کو جو نہیں اس کو چھوڑے, نہیں مجھ کو چھوڑے, وہ تو ہر ایک کو پتا ہائیبریڈ ہے. 25 نومبر کو جو نظام چلایا گیا ہے اس سے بدتر نظام آ جائے گا. اور میں اگلا ابھی لکھ کے لے لیں, میرے اناؤنس کر دیں, اگلا جو الیکشن ہے وہ اس سے 47 کا بھی ایک اگلی سٹیج ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عمران خان صاحب جو اتنا بیچارے آو بکا کر رہے ہیں, اور کبھی کہ یہ بتا دیں نا کہ آر ٹی ایس الیکشن جو تھا وہ آپ نے جائز قرار دے دیا, وہ حلال تھا, اور یہ آر ٹی ایس الیکشن جو 47 اور 8 فروری کا یہ حرام ہو گیا. نہیں سر, آپ یہ بتائیں میڈیا میں نیازی صاحب آپ میڈیا میں بیٹھ کر وہ جو بین بجتا ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں اور دھڑلے سے بات کرتے ہیں. 95% صحابی دین کے اوپر ناچ رہے ہیں, تو آپ بھی تو ہیں, آپ بھی تو ہیں, تو سیاستدان ایسا کیوں نہیں کرتے سر؟ وہ کیوں نہیں یہ دیکھیں نا, میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک سیاستدانوں نے یہ جو جب آپ یہ جو لیڈر جس طریقے سے اپنے ان کے ساتھ مل کے اپنے مخالفین کا عرصہ یا تنگ کر دیتے ہیں, وہ ایک اور کے بیس ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو چھوٹے چونٹیاں گننا شروع کریں اور ہاتھیوں کو نہ گنے. میں تو کہا جی اصل میں فیڈ ان دا سسٹم جو ہے, سسٹم کے جو جن گھسا ہوا ہے 74 سال سے گھسا ہوا ہے, اس کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے. ایک وزیر اعظم بتا دیں 1953 سے لے کے خواجہ ناظم الدین کے بعد کی معزولی کے بعد جس کو انہوں نے نکالنا چاہے اور نہیں نکالا. اور ایک بتا دے خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب سوات ملا کے, نواز شریف عمران خان ملا کے, جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں وزیر اعظم بنا. کوئی 35 یا 36 نگران اگر شامل کرنے وزیر اعظم بنے آج تک. اور حضور آپ کے ملک کے اندر پتہ نہیں مسائل کیا ہیں, کوئی بندہ ان کو اگر میں اور آپ ہم متفق بھی ہو جائیں, پلوش بی اور سلیم بخاری صاحب, ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جن لوگوں نے اس جرائم پیشہ لوگوں نے ایک شروع کیا تھا نا 1950 سے کام, کنٹینیوٹی وہی آ رہی ہے نا, اگلا بھی آئے گا یہی ہوگی. اور اس کے بعد ان کی بالکل صحیح کہا گیا, ان کی جو سلیم بخاری صاحب نے فرمایا کہ ان کی گارنٹی جو ہے دونوں کی جو حکومت کی جو پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی ہے وہ عمران خان ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کٹی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں نہیں, جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ آج معاملہ طے ہو جائے ایسی آنکھیں پھیریں گے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے پائے گئے. جو پیپلز پارٹی کا 2015 میں کیے, کیوں کیے کہ 2014 میں پیپلز پارٹی دھرنے میں عمران خان کے ساتھ قادری کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی؟ جب ہم ان کو کہتے رہے اور کہا کیا بیٹھے, نہیں بیٹھی, پہنچ گئے کراچی زرداری صاحب کو پکڑنے کے لیے. اور پھر جو کراچی میں انہوں نے حشر برپا کیا, ایم کیوں نہیں بیٹھی قادری کے ساتھ اور اس کے ساتھ؟ یہ انہوں نے انکار کیا تھا, یہ بحث نہیں ناچی تھی. پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا زرداری صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ 2015 2016 میں کیا بیتی؟ پھر 2016 ادھر سے فارغ ہوئے, پھر مسلم نون کو پکڑ لیا, حالانکہ اقتدار میں تھی. یہ آپ دیکھ لیں. دیکھو اب کیا میں تو فرسٹریٹڈ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نہیں چلے گا یہ نظام. یہ نظام کے اوپر یہ سوال جب تک اٹھتا رہے گا. جی سر بولیں. ایک سوال ضرور کروں گا میں آپ سے, اور وہ یہ کروں گا کہ اگر
مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم اگر میں بنا دوں آپ کو، یعنی کون؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو شہباز شریف کی جگہ، تو آپ وہی سارا کام کریں گے جو شہباز شریف کر رہے ہیں، یا آپ جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے کوئی وہ کام کریں گے جو آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیا آپ حکومت کا حصہ رہیں گے، وزیر اعظم بنیں گے؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب اگر مسلم لیگ نون کے صدر ہو جائیں یا وزیر اعظم ہو جائیں؟ جی سر، 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس، 1 ڈیڑھ منٹ۔ شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے 4 بجے وزیر اعظم بنانے کی آفر ہوئی اور میں نے ریجیکٹ کی۔ میں کہا میاں صاحب یہ مجھے کیوں نہیں آفر ہوئی؟ اس لیے کہ میں نواز شریف کا بھائی نہیں تھا۔ آپ کو بھائی کے خلاف اگر استعمال ہونا چاہتے تھے تو ہو جائیں۔ میں تو سمپل بات ہے، دیکھو آپ ڈاکٹر صاحب کیا مطلب مزید طبیعت وضاحت۔ آخری جملہ کہ سر مجھے صرف یہ بتا دیں، اس وقت ایک فیصلہ بتائیں کہ غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب ہونا جائز ہے، جمہوری ہے، یا یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ صحیح ہے؟ بس اتنا بتا دیں سر۔ کون سی آئین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ نے بطیال نے کہا فیصلہ کیا کہ 13 مئی کو آپ پنجاب کے الیکشن کروائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو کر دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا، 10 بندوں نے 8 بندوں نے کہ جی آپ ان کے جو ہے تحریک انصاف کو سیٹیں دے دی۔ غلط کیا صحیح کیا، اس کو بحث میں جائے بغیر۔ آئین اور قانون نافذ نہیں ہے اس ملک میں، ہر بندے نے اپنی سہولت کے مطابق آئین بیچارے کو جو ہے استعمال کیا ہے، اور جب کیا اور جن کے پاس میں نے کہا نا کہ بس کیا کیا جائے۔ اب میں نے نہیں کہا ان لوگوں کا قصور ہے، حقیقت ہے، میں تو ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بس ان کے گلے یہ شیر کے اوپر سوار ہے، اور شیر کی سواری ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے ہم اترے تو شیر ہمیں کھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں۔ بخاری صاحب، ایک طرف ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا پنجاب میں کہ میڈم مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں۔ میں 2 اسکول آف تھاٹس لیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت کام کر رہی ہیں، پنجاب کو انہوں نے بدل دیا ہے، پنجاب کی عوام کا ذہن اب تبدیل ہو چکا ہے، پنجاب میں بڑے کام ہو گئے ہیں، پنجاب کی عوام اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک اسکول تھاٹ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہ ٹک ٹاک ہے، صرف ایڈورٹیزمنٹس ہے، کام کچھ نہیں ہے، عوام آج بھی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر میں مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون کی بات مان لوں اور اس کے اوپر یہ غیر جماعتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، تو یہ سوال پھر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ڈر اور خوف ہے کہ آپ جماعتی بنیادوں پر نہیں کرا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیویجول بیسس پہ جیتے گا وہ 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرو۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ حکومتی پارٹی کو ہی لوگ جوائن کرتے ہیں طاقت کو اگر انڈیویجول جیت جائے، اور آئین میں ایسی کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جی سلیم بخاری صاحب۔ یہ آپ کا سوال کا جواب میں ضرور دوں گا اور شروع بھی یہیں سے کروں گا، لیکن جو نیازی صاحب نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا کچھ نہ کچھ اپنی درفنتریاں چھوڑنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے آپٹیمسٹک ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بھائی کوئی الیکشن ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے عرصے سے الیکشن کیوں نہیں ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ الیکشن کرائیں، پی ٹی آئی نے نہیں کرائے پونے 3 سال۔ کیا کر لیا سپریم کورٹ نے؟ اور بھائی یہ الیکشن کیوں کروائیں گے؟ وہ ٹکٹ خرید کے آتے ہیں، پارٹی کا الیکشن لڑتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، میں سب پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ انویسٹ کر کے آتے ہیں۔ وہ انویسٹمنٹ کیسے واپس آئے گی اگر اختیار ہی ان کے پاس نہیں ہوگا اور وہ منتقل ہو جائے گا نچلی سطح پہ؟ یہ نہیں ہونے والا، یہ کبھی بھی سسٹم نہیں چلا۔ یہ نہ ضیاء الحق کا چلا تھا، نہ پرویز مشرف کا چلا تھا، نہ پارٹی سسٹم پر انتخابات چلے تھے، نہ نان پارٹی سسٹم پر چلے تھے۔ ایک تو یہ آپٹیمزم خدا کے لیے تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ تیار ہوگا، کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ جائے گی آڑے، کہیں ان کے فائنینشیل اختیارات کے بارے میں نیا بل پیش ہو جائے گا، 50 جواز نکل آئیں گے۔ کوئی صوبائی حکومت پوسٹ آفس بننا نہیں چاہتی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر کل کے بچے جو الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ فائنینشیل اختیارات استعمال کریں اور ہم صرف منتقل کریں گے ان کو کہ یہ پیسے آ گئے ہیں، یہ آپ لیں۔ یہ نہ ہوا ہے، کبھی نہ ہوگا، نہ کہیں ہونا ہے۔ یہ تو ایک بات تو یہ آپ طے کر لیں، یہ بات میں وثوق سے نہیں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ نیازی صاحب کے سوالوں کی طرف واپس جاتے ہوئے، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں، گردنیں نہیں پیش کرتے، یہ اپنے کندھے پیش کرتے ہیں، اور مجھے نام لے کے بتا دیجئے کہ کس نے کندھے پیش نہیں کیے. بالکل ٹھیک بات ہے نیازی صاحب کی کہ ایک پرائم منسٹر کا نام لے دیجئے جو گراس روٹ لیول پر اپنی پارٹی کے ورک کے نتیجے میں یا اپنی پاپولیرٹی کے نتیجے میں الیکشن جیتا ہو، اور کوئی ایک پرائم منسٹر بتا دیجئے جس نے اپنی مرضی سے ٹینیور پورا کیا ہو. یہ سب کچھ جب ہمیں پتا ہے تو یہ ہم سوال کیوں پوچھتے ہیں، اور الجھے ہوئے سوال کیوں پوچھتے ہیں، سیدھے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ میں نے کوشش کی تھی جواب دینے کی کہ جب تک ان کے بیچ کٹی نہیں ہوگی یہ نظام چلے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نام کا صرف نعرہ باقی ہے، ریئلزم میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ 1948 میں دفن ہو گئی تھی جمہوریت. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب قائد اعظم نے کہا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ سری نگر کو مجاہدین نے گھیر لیا ہے، آپ حملہ کر لیجئے ان کے اوپر فوری طور پر، تو اس نے کہا مسٹر جناح مائی کمانڈ ڈزنٹ کم فرام یو، یعنی آپ مجھے حکم دے نہیں سکتے ہیں، یہ تو آئے گا بمبے ریزیڈنسی سے. یہ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس دن میرے خیال سے پاکستان میں جمہوریت کی قبر کھود کے تدفین ہونے کے بعد پکی ماربل لگ گیا اس کے اوپر. تو یہ ریالٹی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کولیبریشن نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے دکھا دے مجھ کو، تو یہ ساری ریئلزم کی باتیں سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مجھ سے آپ زبردستی کر کے الٹے سیدھے سوال کر کے مجھ سے کہلوا لیتے ہیں وہ سب باتیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے. مجھے اندازہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ریالٹی یہی ہے ڈاکٹر دانش کہ جب تک کے ساتھ آپ کی کولیبریشن نہیں ہوگی آپ کو اقتدار نصیب نہیں ہو سکتا. یہ میں اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں. جی لیکن سر یہ بتائیں نا، پنجاب میں جو غیر جماعتی ہو رہا ہے، میڈم بہت وہ ہیں، کیا نام ہے، مقبول ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ واقعی مقبول ہیں، کام کیا ہوا ہے، یا ٹک ٹاک ہے، یہ اشتہارات ہیں، ڈرتے ہیں، خوف ہے کہ جماعتی بنیاد پہ ہو گیا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اگر غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا جو ان کے اتحادی ہیں، کیونکہ آزاد اراکین سے جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی کے بھی جو حمایتی ہوں گے وہ حکومت میں چلے جائیں گے. جی اس پہ ذرا سا سر 1-2 منٹ. ڈاکٹر دانش میں نام نہیں لوں گا، وہ آپ نے خود گیس کرنا ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس جواب کے بعد اگر کوئی آدمی مسکرا رہا ہوگا تو اس کا نام حفیظ اللہ نیازی ہے، پھر ان سے پوچھ لیجئے گا. ایک چیف منسٹر تھے جو یہاں پر بہت زیادہ پاپولر تھے اور 2-3 مرتبہ ٹینیور رہ چکا ہے ان کا. ان سے کسی نے ایک سمری بھیجی کہ جی یہ جو پرانا لاہور ہے اس کا سیوریج سسٹم بہت خراب ہے، تو اس کو اگر آپ ٹھیک کر دیں گے تو لاہور کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا مجھے اس کے ایسٹیمیٹ بھجوائیے. وہ ایسٹیمیٹ بھیجیں گے تو وہ کوئی 3.25 ارب روپے اس وقت خرچ ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ سمری واپس بھیج دی ریجیکٹ کر کے. تو جب سیکرٹری نے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے ریجیکٹ کیوں کر دی، اس نے کہا یو وانٹ می ٹو انویسٹ 3.5 بلین روپیز انڈر گراؤنڈ جو نظر ہی نہ آئے. اب نام مت پوچھے گا مجھ سے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جتنے یعنی پروجیکٹ جو ہیں مریم نواز صاحبہ نے لانچ کیے ہیں ان کی ڈیٹ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. افتتاح تو میں اگر آپ کہیں تو کل سے 120 منصوبوں کا افتتاح میں کر دیتا ہوں، کر لیں جو کرنا ہے آپ نے مجھ سے. لیکن وہ کہاں کھڑے ہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے انا کی بات تو کر دی اپنی کہ ہم سیلاب کے لیے پیسے باہر سے نہیں مانگیں گے، دیں گے کہاں سے؟ اور اگر دیں گے تو باقی پروجیکٹ کا کیا بنے گا؟ جی یس کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. بہت پلوش شاہ کیسے دیکھتی ہیں غیر جماعتی بنیاد پہ جو یہ الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ آپ بھی اتحادی ہیں، آپ کے گورنر نے سائن کیا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے ہم نے تو اس کی مخالفت کی ہے، بہرحال گورنر نے تو اس لیے سائن کیا ہے کہ اس کی اپنی آئینی ذمہ داریاں تھیں، نہ سائن کرتے تو ایک اور قضیہ کھلتا. لیکن بہرحال اگر کسی جماعت کو اتنی اعتماد ہے اور وہ اتنی مقبول ہے تو کیوں غیر جماعتی انتخابات کی طرف جائے گی، جو ویسے ہی ایک ڈکٹیٹر کی جس پر چھاپ ہے. اور جب بھی آپ غیر جماعتی نام ہی غیر جماعتی لیں تو آپ کے دماغ میں جنرل ضیاء الحق آ جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی جو ہے روایت کو فالو کرنا میں سمجھتی ہوں ایک سے عیاں ہے کہ شاید حالات اور واقعات ایسے نہیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو ہمیں
ٹی وی پر نظر آتے ہیں، جو آج کل یہ سوشل میڈیا نے پورے پاکستان کا اور پوری دنیا کا ظاہر ایک دماغ جکڑا ہوا ہے، اور جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک اور دنیا سہانی ہمیں دکھاتا ہے جو اصل دنیا سے بہت دور ہوتی ہے. تو وہ جو ایک دنیا ہے امیجنری، یعنی ہماری تخیلاتی دنیا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اور آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں تو بھی اسی پر ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اسی کو ہاتھ مارتے ہیں اپنی اسکرینز پر. تو اس دنیا میں تو حالات یہ ہیں کہ سب جگہ وہ جیت رہے ہیں وہ، لیکن اصل دنیا کے حالات جو ہیں تخیلاتی دنیا سے ہٹ کر اصل حقائق جو ہیں وہ شاید اتنے موافق نہیں ہیں. اور اسی لیے پھر ایک دیکھیے نا، کسی بھی ڈیموکریٹ کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو اس ملک کی جو ایک چیکرڈ ہسٹری ہے جمہوریت کی، اس کو جانتا ہے، اس میں سے دیکھا ہے، اس میں سے گزرا ہے، جس کو سارے زمانے پتہ ہیں، پڑھے ہیں، یاد ہیں، دیکھے ہیں، وہ غیر جماعتی نام سے اتنا ہی دور بھاگے گا جتنا ہم اور آپ اسرائیل یا نیتنیاہو یا یزید یا کسی ایسے نام سے ہم دور بھاگتے ہیں، یا ظلم کی کسی بھی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز سے ہم دور بھاگتے ہیں. وہ غیر جماعتی ایک ایسا شخص جو ایک جمہوریت کا علمبردار ہو، ایک جمہوری نظام کا حصہ، اسے اس کانسیپٹ سے اس خیال سے دور بھاگ جانا چاہیے. یہ ان کو خوابوں میں آ کر تو ڈرا سکتا ہے غیر جماعتی نام، لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا جہاں اور ہے اور حقیقت کا جہاں اور. جی بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے قیمتی رائے سے نوازا. سلیم بخاری صاحب، یقیناً آپ کی رائے بہت ہی اہم ہے اور ہمارے لوگوں تک پہنچی. اور سینیٹر پلوہ شاہ خان صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آیا، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی آیا. ناظرین، یہ تھی گفتگو. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.